अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हम आजकल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल पढ़ रहे हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हम दो किस्तों में आपकी खिदमत में इस गज़ल की 6 अशार की शरह और मुश्किल अल्फाज के माने पेश कर चुके हैं। चूँकि पहले ही काफ़ी वक्त गुज़र चुका है, क्योंकि हम बैरून मुल्क थे और वहाँ पर हमारे लिए रिकॉर्डिंग करना और आपकी खिदमत में पेश करना ज़रा मुश्किल था, तो हम समझते हैं कि अब हम तीसरी किस्त में इसके जो बाकी 5 अशार हैं वो भी हम आपकी खिदमत में पेश कर दें। इसका अगला शेर है, हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ताए तेगे सितम निकले। इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है खस्ता। खस्ता या खस्तगी, ये कहते हैं किसी बहुत ज़्यादा परेशान, थके हारे एक ऐसे शख्स को या एक ऐसी हस्ती को जिसमें कुछ ज़्यादा करने की ताब या ताकत या हिम्मत बाकी ना रही हो। दाद कहते हैं शाबाश देने को, कोई ऐसा काम करे जिसके ऊपर उसकी शाबाश बनती हो और आप उसको उन अल्फाज में याद करें तो उसको दाद देना कहते हैं। तेगे सितम, अब ये दो लफ्ज़ हैं, तेग अलग है और सितम अलग है। तेग का मतलब होता है तलवार और सितम का मतलब होता है जुल्म। ये हम आपको पहले भी कई मरतबा बतला चुके हैं। अब शेर का सीधा सीधा मतलब तो ये हो सकता है कि हम जिन लोगों से उम्मीद रखते थे कि वो हमारे दिल के ज़ख्म देखेंगे, हमारी परेशानियों को देखेंगे और फिर हमारी परेशानियों का कोई इलाज, कोई उपाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम उनके पास पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो तो हमसे भी ज़्यादा परेशान हैं, यानी हमसे भी ज़्यादा तेगे सितम के ज़ख्मी हैं। मतलब ये कि जो लोग अपने आप को दुनिया की परेशानियों से नहीं बचा सके और ज़ख्म लगने के बाद भी उनका कोई इलाज या कोई मदावा नहीं कर सके, उनसे हमारे ज़ख्मों की दवा क्यों कर मिलेगी। देखिए ख़वातीन हज़रात, हम आपको पहले भी कई मरतबा ये बतला चुके हैं कि शोरा हज़रात दुनिया में होने वाले वाक़यात को सामने रख कर कलाम कहते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि जो भी वो कहते हैं वो सब उन पर ख़ुद बीता हो। वो दुनिया के हालात देखते हैं, जिसको ऑब्ज़र्वेशन अंग्रेज़ी में कह लीजिए या मुशाहिदा कह लीजिए, कि वो दुनिया में जैसे जैसे हालात और वाक़यात देखते हैं, उन हालात और वाक़यात के मुताबिक वो अशार कहते हैं। और ये अशार उन लोगों के लिए तो यकीनन बहुत ही इबरत का बायस होते होंगे या उन्हें बड़ी हैरत होती होगी कि जो इस किस्म के हालात से गुज़र चुके हैं। आपने देखा होगा कि कई मरतबा खुदा न खास्ता किसी पर कोई मुश्किल या कोई परेशानी आ जाती है तो वो उसके लिए एक ऐसे आदमी का इंतखाब करता है कि वो उसको अपना हाल दिल सुना सके या उससे कोई उसका इलाज मांगे, जो कि पहले ही उसके इल्म में ना होने के बावजूद ज़ख्मी होता है। ज़ख्मी से मुराद ये है कि परेशान होता है। तो अगर हम इस शेर का बहुत ही मुख्तसर सा मतलब करें तो वो ये है कि अक्सर औक़ात हम अपनी परेशानियां कहने के लिए जिन लोगों के पास जाते हैं और जब हमारी उनसे बातचीत होती है तो हमें पता चलता है कि वो तो हमसे भी कहीं ज़्यादा परेशान है। अगर वो परेशानियों का कोई हल, कोई मदावा, कोई इलाज ढूंढ सकते तो यकीनन अपनी परेशानियों का भी ढूंढ लेते। तो मिर्ज़ा गालिब कहना ये चाहते हैं कि दुनिया में सभी परेशान हैं। आप जिस किसी के पास अपना दुखड़ा लेकर जाइए तो आपको मालूम होता है कि वो आपसे भी ज़्यादा परेशान है, आपसे भी ज़्यादा दुखी है। तो उन्होंने इस शेर में इसी का ज़िक्र किया है। अगला शेर है, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क मरने और जीने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। ये शेर बहुत मशहूर है, आपने पहले भी कई दफ़ा सुना होगा। इसका मोटा सा मतलब तो ये है कि जब इंसान इश्क और मोहब्बत करता है तो समझ लीजिए कि वो उसके लिए मरना और जीना एक जैसा हो जाता है। और फिर वो अपनी मिसाल देते हैं कि भाई इसकी खुली हुई मिसाल ये है कि जिस काफिर पे हम मरते हैं
یعنی جس سے ہم انتہائی محبت کرتے ہیں، اور اسی کا دیدار ہمارے لیے زندگی کا سامان ہے، بس ثابت ہوا کہ اس مقام پر مرنے اور جینے میں کوئی فرق نہیں۔ اب اصل میں تو مرزا غالب اس شعر میں لفظوں سے کھیلے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس پر مرتا ہوں یا میں اس پر مرتی ہوں۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے، اور محبت میں جب عاشق معشوق کو نہیں پا سکتا تو اس کے لیے زندگی موت کی صورت ہو جاتی ہے، یعنی مرنے کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی عشق کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب پر مر رہا ہوتا ہے، یعنی اس وقت بھی جب کہ محبوب اس سے اظہار محبت جواب ہی نہ کرے، اور اگر کر دیتا ہے تب بھی اس پر مر رہا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ایک عاشق کے لیے، جینا اور مرنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس نے عشق کر لیا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم جیتے ہیں، یعنی وہ ہماری زندگی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر مرتے ہیں، یعنی محبوب مل جائے جب بھی مشکل، نہ ملے جب بھی مشکل۔ اس کو غالب نے اس فرق پر، چھوٹے سے فرق سے اس بات کو واضح کیا ہے۔ اصل میں تو یہ شعر جو ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لفظوں سے کھیلنا ہے جو مرزا غالب نے یہاں پر کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، ذرا کر زور سینے پر کہ تیرے پر ستم نکلے، جو وہ نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے۔ اب اس شعر کو بھی آپ یہی سمجھ لیجئے کہ غالب کی جو انداز بیان تھا، جو وہ زور تھا ان کے کلام میں، آپ اس کو بھی اسی معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس شعر میں غالب نے اصل میں کہا تو یہ ہے، الفاظ سے کھیلتے ہوئے اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو نے جو ہمیں محبت کا جو تیر مارا ہے، وہ ذرا ہمارے سینے سے نکالنے کی کوشش کر، اور یہ جو تیرا تیر ہے یہ ظلموں سے بھرا ہوا ہے۔ بات وہی ہے کہ محبوب کو دیکھا اور اس سے محبت ہو گئی اور اس سے عشق ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب چونکہ تیرا تیر سیدھا ہمارے دل میں آ کر پیوست ہو گیا تھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ نکلے، وہ سے مراد یہاں پر تیر ہے۔ دیکھا نا آپ نے، جیسے پہلے مصر میں کہا ہے کہ ذرا کر زور سینے پر کہ تیرے پر ستم نکلے۔ تیرے پر ستم، یہی محبوب نے جو محبت کا تیر چلایا، جو نگاہوں کا تیر چلایا، وہ جا کر سیدھا دل میں کھپ گیا، کیونکہ محبت کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی وہ دل سے ہی ہوتی ہے، چاہے ہوتی دماغ سے بھی ہو، لیکن بہرحال چونکہ شاعر کہتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان کی یہ بات ماننا پڑے گی۔ تو کہتے ہیں کہ دل سے جب تیر نکلے گا تو اس کے ساتھ ہمارا دل بھی نکل جائے گا، اور جب کسی کا دل نکل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر زندگی باقی نہیں رہتی، اس کے اندر دم باقی نہیں رہتا۔ تو شاعر فرمانے کا مطلب یہی ہے مرزا غالب کے ان شاعر کا کہ بھئی آپ جو ہیں، آپ اگر ہمارے دل سے اپنی محبت کا تیر نکال بھی لیں گے تو وہ اتنا گہرا پیوست ہو گیا ہے کہ جب تیر نکلے گا تو اس کے ساتھ ہمارا دل بھی نکل جائے گا، اور جب دل نکلے گا تو اس کے ساتھ ہمارا دم بھی نکل جائے گا۔ اگلا شعر ہے، خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے سے اٹھا ظالم۔ دیکھیے یہ بہت مشہور شعر ہے، آپ نے اکثر یہ سنا بھی ہوگا۔ خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے سے اٹھا ظالم، کہیں ایسا نہ ہو یہاں بھی وہی کافر صنم نکلے۔ کعبہ آپ سب جانتے ہیں مسلمانوں کی بہت مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے، اور کافر، ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں کہ یہ شعراء حضرات جو ہوتے ہیں یہ اپنے محبوب کو کافر کہتے ہیں، اور صنم کا مطلب ہوتا ہے بت۔ اب آپ اس کو یعنی اس طرح سے آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کہتے یہ ہیں، دنیا سے مخاطب ہیں کہ آپ جو ہیں پردہ نہ کعبے سے اٹھا ظالم۔ اب اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ ایک زندگی تو وہ ہوتی ہے جو میرے آپ کے سب کے سامنے ہوتی ہے، اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہوتی۔
یعنی یہ شعر انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ منافقوں کے لیے کہا یا ان لوگوں کے لیے کہا جو دو زندگیاں گزارتے ہیں، یعنی سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اگر کسی کا ایسا کوئی راز ہے تو آپ اس کو راز ہی رہنے دیجئے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بہت ہی اچھا آدمی، بہت ہی اچھا شخص سمجھ کر آپ اس کے زندگی میں بہت حد تک چلے جائیں، یعنی اس حد تک چلے جائیں کہ آپ کو اس کی زندگی کے پردہ یعنی اس کی زندگی کے رازوں کا بھی علم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بالکل ویسی ہی مثال ہے کہ جیسے کوئی آدمی جائے اور خانہ کعبہ کا پردہ اٹھائے، نعوذ باللہ انہوں نے مثال دی ہے، تو اور وہاں پر بت نکل آئے۔ تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بت پرستی منع ہے، اور چہ جائے گا کہ آپ یعنی خانہ کعبہ سے کوئی بت نکل آئے۔ تو انہوں نے مثال کے طور پر یہ بات عرض کی ہے اس شعر میں مرزا غالب نے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے اچھی طرح کہ آپ جس آدمی کا کے قریب ہو رہے ہیں، جس کے رازوں سے واقف ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا آخر میں دل ٹوٹ جائے اور آپ کو ایسا لگے کہ جیسے آپ کعبے میں گئے اور آپ نے کعبے کا پردہ ہٹایا تو نیچے سے کوئی بت نکل آیا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بہت اچھے ہوتے ہیں، بظاہر بہت نیک ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، جب ان کے بہت زیادہ قریب جایا جائے تو ان کے بہت سارے راز کھلتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ جو ہے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ آخری شعر ہے اور یہ کافی مشہور شعر ہے، کہاں مے خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ مے خانہ، مشکل الفاظ اگر دیکھ لیجئے، مے خانہ کہتے ہیں شراب خانے کو، وائز کہتے ہیں واز کرنے والے کو، یعنی نصیحتیں کرنے والے کو۔ دوسرے مصرے میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ اب فرماتے یہ ہیں ایک طرح سے یہ طنز ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی غالب، مے خانے کا دروازہ اور وائز دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی وائز وہی جو مرزا غالب کو منع کرتا تھا کہ بھائی شراب مت پیا کرو، شراب بہت بری چیز ہے، انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم، یعنی ہمارے لیے تو بڑی حیرت کی بات تھی، یہ مثال کے طور پر کہا ہے شراب خانے کا دروازہ اور کہاں وائز، یعنی آپ کسی بھی مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی صاحب ہیں وہ سینما نہیں دیکھتے اور آپ کو سینما کے دروازے پہ مل جاتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کہاں وہ اور کہاں سینما کا دروازہ۔ تو اسی طرح غالب نے کہا کہ بھئی کہاں شراب خانے کا دروازہ اور کہاں وائز۔ اب دروازہ اور وائز کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ شراب پینے کے لیے جا رہے تھے یا شراب پی کر آ رہے تھے، تو اس کی جو صراحت ہے وہ غالب نے اگلے مصرے میں کر ہی دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شراب خانے کا دروازے کا اور وائز کا دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اور تو کہتے ہیں کہ بھئی کیا یہ امید ہو سکتی ہے کہ وائز جو ہیں وہ بھی شراب خانے جائیں؟ تو کہتے ہیں لیکن ہم اس کے گواہ ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ کل ہم جب پی کر نکلے تو جو وائز تھے وہ شراب خانے کے اندر جا رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بس بھیڑ چھٹتی ہوئی دیکھی تو میدان خالی پا کر اندر چلے گئے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ بھئی شراب ایک ایسی چیز ہے، مرزا غالب کہتے ہیں کہ جسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اگر کھلم کھلا نہیں پیے گا تو چھپ چھپا کر ضرور پیے گا۔ تو انہوں نے ایک طرح سے شراب کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، اور تو اور چھوڑیں، وہ لوگ جو ہمیں دن رات سمجھاتے رہتے ہیں وہ بھی شراب پینے کا موقع مل جائے تو چھپ کر ہی صحیح اس شوق کو پورا ضرور کرتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے 11 اشعار تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ہم آپ سے چلتے چلتے ایک اور بات ضرور عرض کرنا چاہیں گے۔ ہمارے بہت سارے دوست ہمیں کمنٹس میں بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے خود غالب کو سمجھ لیجئے تو آپ دوسرے لوگوں کو سمجھائیے، کیونکہ غالب کا ایک شعر جو ہے وہ اس کی تشریح یا اس کا مطلب یا اس کی معنی اتنے آسانی سے اور اتنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں نہیں ہو سکتے جو آپ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فلسفہ تھا۔ جی ہم ان کو جواب بھی دے چکے ہیں اور ہم اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یقیناً مرزا غالب کا کلام اگر اس پر درست معنوں میں بات کی جائے تو ایک ویڈیو ایک شعر کی آدھے پونے گھنٹے سے کم نہیں ہو سکتی۔ لیکن خواتین و حضرات، ہم آپ سے کئی مرتبہ یہ بھی عرض کر چکے ہیں اور ان لوگوں سے کہ جن کو اس پر اعتراض ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک شعر کی 40-45 منٹ کی تشریح
کوئی برداشت نہیں کرے گا، کوئی نہیں سنے گا۔ دوسری یہ ہے کہ ہم یہاں پر غالب ان لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں جو کہ غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ابھی اس کی پہلی منزل میں ہیں۔ تو ہم بہت ہی مختصر اور موٹے موٹے معنی اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ بہت ہی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ مثلا غالب نے جو بہت ساری شاعری کی ہے وہ شہود اور وجود کے فلسفے پر، موجود کے فلسفے پر کی ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر آپ لوگوں کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود سمجھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو کون سمجھے گا اور کون ان غزلوں کو دیکھے گا؟ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آسان الفاظ میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں غالب کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب ہم اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہیں یہ تو آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ دوست جو کہ خود استاد ہیں وہ ہمارے اس ویڈیو پر اس لیے اعتراض نہ کیا کریں کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غزلیں ان کے لیے نہیں ہیں جو غالب کو جانتے ہیں اور جو ہم سے کہیں بہتر شرح بیان کر سکتے ہیں۔ یہ غزلیں ان کے لیے ہیں جن بیچاروں نے غالب کو ابھی ابھی پڑھنا شروع کیا ہے یا جو غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔